बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कुछ चीज़ें हुई हमारे सामने। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब आए काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में। इस वक्त जो मारूजी हालात हैं, इन मारूजी हालात में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। तो शाहिद जमील साहब ने इस हवाले से बहुत अहम चीज़ें बताई हैं, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। रिटायर्ड जस्टिस साहब ने इस्तीफ़ा दिया था। इस्तीफ़े के बाद जस्टिस साहब ने एजाज सैयद के प्रोग्राम में काफ़ी कुछ बताया था। एक बार अदालत आकर एक खिताब करते हुए बताया था, और अब काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में जस्टिस साहब ने बैठकर काफ़ी कुछ बताया है। बहुत अहम, इसकी बात करेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, एक बार फिर आए हैं, और ये बार बार इंजीनियर साहब आते और आकर इमरान खान पर बात करते हैं। वो जो कहते हैं ना, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। तो मिर्ज़ा साहब जो हैं वो इमरान खान के मामले में सूरत खुर्शीद हैं। अभी मिर्ज़ा साहब इधर होते हैं, फिर मिर्ज़ा साहब इधर होते हैं, फिर मिर्ज़ा साहब इधर होते हैं, फिर मिर्ज़ा साहब इधर होते हैं। अब मिर्ज़ा साहब ने क्या किया है, मैं आपके सामने तफसील के साथ रखूँगा। एक अफसोसनाक चीज़ है मिर्ज़ा साहब के मामले में। मुझे बाज़ हवालों से बड़े पसंद हैं और बाज़ हवालों से मैं ठीक इनके मुंह पर एक बात करता हूँ, वो अभी मैं आपके सामने बताता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने क्या किया है। इसके अलावा नून लीग के अंदर से कुछ सदाएँ आ रही हैं, चीखों की, वावेला करने की, बैन करने की। एक तो बैन है ना, पीटीआई को बैन करने जा रहे हैं, कि खुद बैन कर रहे हैं। इन सदाओं की भी इस वीडियो में बात करेंगे। तमाम चीज़ें तफसील के साथ मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। एक इंटरव्यू दिया इन्होंने, कोई तवील इंटरव्यू है, घंटा प्लस का, कोई ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का इंटरव्यू है तलहा आहद को। ये गालिबन TCM वाले तलहा आहद साहब, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर। और मिर्ज़ा साहब ने इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातें की हैं, मतलब तागूत पे भी, साहिल अदीम पे भी, बाकी चीज़ों पर भी, यूट्यूब के अपने जर्नी पर भी, यूट्यूब पर भी, और इमरान खान पर भी। मिर्ज़ा साहब ने इमरान खान पर बार बार बात की है। मैंने पहले भी कहा था, मिर्ज़ा साहब का इंटरव्यू आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वीडियोस में जाके ढूंढना आसान कर देता हूँ। पॉपुलर पे क्लिक कीजिएगा, मिर्ज़ा साहब की वीडियो पहली दूसरी तीसरी रो में कहीं सामने आ जाएगी, जो मैंने इनका इंटरव्यू किया था। तो मैंने तब भी कहा था, इनके मुँह पर कहा था, मैंने कहा अली भाई आप रॉन्ग नंबर हैं। ये मैंने ट्विटर पर कहा था, आज मैंने फिर कहा कि मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, आप रॉन्ग नंबर हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, कम अज़ कम, यानी मैं मज़हब के आपके मामले पे बात कर ही नहीं सकता, वो आपका डोमेन है, मेरी औकात ही नहीं मैं बात करूं। लेकिन जो आप पॉलिटिक्स में आके इमरान खान पे बात शुरू कर देते हैं और फिर वही इधर डूबे उधर निकले, ये जो आप करते हैं, आप रॉन्ग नंबर हैं। कैसे, मैं आपके सामने रख देता हूं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, एक क्लिप वायरल हो रहा है, मैं इंटरव्यू पूरा सुन चुका हूं, लेकिन ये जो क्लिप वायरल हो रहा है मैं इसकी बात करता हूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ना कि कमोबेश ये इंटरव्यू जो है वो 1.5 घंटे का इंटरव्यू है, और क्या क्या इसमें मैंने ये भी बता दिया आपको। मिर्ज़ा साहब कहते हैं इस वायरल क्लिप में, अगर खान साहब जिंदा रहे और जेल से बाहर आ गए तो इस मुल्क में स्टेबिलिटी वाली कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। मतलब आप एक आलिम दीन हैं, तबलीग का काम करते हैं, दीन का काम करते हैं, आपका कंटेंट दीनियात पे होता है। आप कह रहे हैं अगर खान साहब जिंदा रहे और बाहर आ गए। यार दीन तो सिखाता ही सलामती है, शुरू ही सलामती से होता है, अस्सलामु अलैकुम, आप पर अल्लाह की रहमत हो, सलामती हो। आप कह रहे हैं अगर खान साहब जिंदा रहे और बाहर आ गए तो इस मुल्क पे स्टेबिलिटी वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी आपको। ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? आप एक आलिम दीन हैं, आप अपने मौज़ूआत पे बात करें, सियासत पे, इस्टेब्लिशमेंट पे, मुल्क के मारूजी हालात पे, जो आपका कप ऑफ टी नहीं है। क्यों कूद रहे हैं आप, किधर, किस खुशी में? मैं भी आके रखता हूं आपने मजीद क्या किया है ना, और आप इससे पहले क्या करते रहे, मैं रखता हूं, और मेरी वीडियो में भी आपने क्या किया था। इमरान रियाज के मामले में भी आप काफ़ी कुछ कर चुके। फिर आगे कहते हैं, और ये फौज को पता है, यानी फौज को पता है कि इमरान खान बाहर आ गए तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, इसलिए वो अंदर हैं ता वक्त ये कि कोई उनकी गारंटी दे। मिर्ज़ा साहब आपको पता है इस मुल्क में क्या हुआ है? नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क है, बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क है। इस मुल्क में इमरान खान अब सिक्योरिटी रिस्क है, बाहर आ गया तो आप फरमा रहे हैं कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है ना? तो ये जो शौक़ है, और फिर आप इस शौक़ को वहाँ बैठ के एक इंटरव्यू में बता रहे हैं। बात यह कि इस मुल्क का फैसला इस मुल्क के अवाम करेंगे, ये कौम करेगी, कोई और नहीं करेगा।
ملک کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر بار بار کہے میں نے، سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ملک کے پاکستان کے عوام، ایک عام آدمی، اس سے بڑا اسٹیک ہولڈر کوئی نہیں ہے، آئین پاکستان اس کے لیے ہے. تو جو آپ کا ڈومین نہیں ہے اس پہ نہیں بولنا چاہیے آپ کو. اچھا آگے کہتے ہیں کوئی ان کی گارنٹی نہیں دے سکتا. حقیقت بات ہے کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے. اچھا یہ نواز شریف کی کئی بار تعریفیں وغیرہ بھی کر چکے ہیں مرزا صاحب. تو خان صاحب کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے. آپ سنیے 96 کی اسپیچز خان صاحب کی. میری عمر اور مرزا صاحب کی عمر کم و بیش ایک ہی سال ہے. میں بھی 45 برس کا ہوں اور ان کی بھی عمر 45-46 کے آس پاس ہی ہے. یہ انہوں نے مجھے خود انٹرویو کے موقع پہ بتایا تھا. مجھ سے 2-4 مہینے بڑے ہوں گے. تو مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے. نواز شریف کی آپ بات کرتے ہیں، مطلب بندہ آیا جرنیلوں کا لگایا ہوا جمہوریت کی اس نرسری میں پودا آیا، آتے ہی پہلے جنیجو کو نواز شریف نے دھوکہ دیا، پھر ضیاء الحق کے ساتھ نواز شریف نے کیا کیا، شہید جس کی قبر کا یہ ٹرائل کرنا چاہتی ہے عورت، ہم یوں نہیں کرنے دیں گے. اب ایک لفظ نہیں نکلتا میاں نواز شریف کے منہ سے. ووٹ کو عزت دو کرنے والا آدمی آج جعلی جیت پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کی زندگی یوٹرن سے عبارت ہے. میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، ایسے رکھ کے منہ پہ مار دیا تھا دنیا نے معاہدہ. ایسے وہ رفیق حریری کا بیٹا بھی آ گیا تھا پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کی زندگی عبارت ہے. اچھا پھر آگے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب کی مظلومیت تو نظر آتی ہے، فوج کی بھی مجبوری دیکھیں. کیوں بھائی فوج کی مجبوری کیا دیکھیں؟ فوج کی کیا مجبوری دیکھیں؟ آپ کیا دیکھیں گے فوج کی مجبوری؟ آپ کوئی جرنیل ہیں، کرنل ہیں، آپ کوئی مرزا صاحب سپاہی ہیں؟ مطلب یہ جو فوج ہے اس کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا یہ مجھ سے زیادہ ضروری ہے. یہ جب شہید ہوتا ہے نا کوئی، تو مجھے آپ کو کیا پوری قوم کو درد ہوتا ہے. لیکن کیا ہم فوج کی سیاست میں مداخلت کی حمایت کریں؟ نہیں کریں گے. کیوں کریں؟ فوج کی مجبوری کیا ہے بھائی؟ مجبوری کی کیا بات ہے؟ فوج عمران خان کو اندر کیوں رکھے گی؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں مجبوری دیکھیں، کیا مجبوری ہے فوج کی بھائی؟ اور یہ فوج تو خود اپنے منہ سے کہتی ہے ہم اپولیٹیکل ہیں، ہمارا سیاست میں کام نہیں ہے. تو پھر آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ فوج کی مجبوری دیکھیں. مطلب کیوں؟ مرزا صاحب آپ یہاں پہ بھی رانگ نمبر ہے. پھر آگے کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر نکالے تو آپ کو پتہ ہے کیا کرے گا، باہر کے ملک بھیج دیں تو آپ کو پتہ ہے کیا کرے گا. وہ جانا ہی نہیں چاہتا باہر کے ملک. اس کو جیل جانے سے پہلے بھی آفر تھی باہر کے ملک چلے جاؤ. حامد میر مجھے چھوڑ دیں، میں چھوٹا سا صحافی. حامد میر کہہ رہے 3 بار آفر ہوئی ہے. عمران خان کی ٹیم کے لوگ مجھے بتا چکے کہ ٹیئر بی ٹیئر سی کی لیڈرشپ مذاکرات ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں باہر کے ملک بھیج دیں، پتہ کیا کرے گا. باہر کے ملک کون گیا تھا؟ وہ بیگ بھر کے خوشی خوشی باہر کے ملک گئے تھے. وہ لوگ گئے تھے باہر کے ملک. ابھی بیمار ہوں 4 ہفتوں کے لیے بھیج دو، بیمار ہوں، اور وہ چلے گئے تھے 4 سال کے لیے ملک سے باہر کے ملک بھیج دیں. محترمہ بینظیر بھٹو گئی تھی ملک سے باہر. تو مرزا صاحب یہاں پر بھی آپ رانگ نمبر ہیں. پھر کہتے ہیں اندر بیٹھ کے جو کچھ ہو رہا ہے تو باہر آ کے کیا کرے گا. اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پر کھڑا ہونا پڑے گا. عمران خان کو بھی، نواز شریف کو بھی، چیف جسٹس کو بھی اور آرمی چیف کو بھی اپنی بے گناہی پبلکلی بتانی ہوگی، معافی مانگنا ہوگی. تو یار ایک تو یہ جو ہے نا کعبے کی چھت پہ معافی، ہمارے ہاں یہ بڑا ہے. معافی جب بندہ مانگتا ہے نا تو معافی کعبے کی چھت پہ، مسجد کی چھت پہ معافی کہیں اور مانگی جائے، کمرے کے اندر مانگ لیں. معافی مانگی جاتی ہے صدق دل سے. مسلمان کا ایمان ہوتا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر مانگنا. ٹھیک ہے؟ تو یہ کعبے کی چھت پہ معافی مانگنے سے کیا معافی بڑھ جائے گی؟ اس جگہ کی اپنی اہمیت ہے، دنیا میں ہر جگہ سے زیادہ اہمیت ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، جو سیاسی معاملات ہیں یہ سعودی عرب کے حکمرانوں کے بھی، ہم کہتے ہیں جی وہ کعبے کے اندر گئے اور انہوں نے وہاں جا کر عبادت کی ہے. ان کے لیے کعبے کا دروازہ کھلا ہے. مشرف کے لیے کھلا، شیخ رشید کے لیے کھلا، عمران خان کے لیے کھلا، نواز شریف کے لیے کھلا، باقی حکمرانوں کے لیے کھلا، ہمارے آرمی چیفز کے لیے کھلا، مختلف شخصیات کے لیے کھلتا ہے. دنیا بھر کی شخصیات کے لیے جو حکمران ہوتے ہیں، سربراہ حکومت، سربراہ مملکت، ان کے لیے کھلتا ہے. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا یہ جو کعبے کا دروازہ کھلنا ہے بہت بڑا اعزاز ہے. تو یہ اعزاز جو ہے وہ علماء کی کمیٹی ہونی چاہیے جو طے کرے کہ کسی عالم کو ملے، کسی فلاحی ورکر کو جو انسانیت کی خدمت کے لیے بڑا زبردست کام انجام دے دے اس کو ملے، کسی ریسرچ ورک کرنے والے کو ملے. یہ کیا کہ کسی کے پاس سیاسی عہدہ ہے، لوگوں نے ووٹ دے دیا، اس کے لیے ہم کعبے کا دروازہ کھل گیا، ہم اس بنیاد پہ اس کو عزت دیں. ہمارے ملک کے اپنے لوگ ایسے ہیں نا
کہ جو کہتے ہیں میرے لیے اتنی بار کعبے کا دروازہ کھلا اور ہم نے وہ ادھر ادھر کی ٹک ٹاکر اور ان لوگوں کے ساتھ ان کی تصویریں دیکھی ہوئی ہیں نیم برہنہ. مطلب مرزا صاحب پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں آپ. پھر آگے آپ کہتے ہیں اب ہم ایسا کہیں گے ایسا کریں گے, یہ بات بتا دیں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر, پھر کوئی معاملہ آگے چل سکتا ہے. ادروائز مجھے لگتا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف نہیں آئیں گے. تو مرزا صاحب یہ تو سبھی کو نظر آ رہا ہے نا. بات یہ ہے کہ نون لیگ اس وقت جو کر رہی ہے آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ملک میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت کو, ایک جماعت جس کی 17 سیٹیں ہیں, یہ پاکستان بھی تحریک انصاف بار بار بتاتی ہے, اور فارم 47 فارم 45 کا معاملہ کھول دیں حقیقت سامنے آ جائے گی, تو کیا وہ ایک جماعت پہ پابندی لگائے گی؟ تو مطلب پتہ نہیں کون سی باتیں کرنے. اور یہ چھوڑ دیجئے مرزا صاحب, میں ابھی ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ خود یہ جو آج عمران خان کے لیے باتیں کر رہے ہیں نا, آپ خود کیا کرتے رہے ہیں, یہ میں اپنے ناظرین کو اس وقت لازمی ہے کہ سنواؤں بھی. آپ خود کیا کرتے تھے مرزا صاحب, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سنوایا جائے. شام کو جو 9 کا خبرنامہ ہے جو رات کا, وہ سارا اس کے ہوتا ہے. خان صاحب ایک دن نہ بولے تو 9 کی خبریں سننے کو دل نہیں کرتا. میں آپ کو اپنی بات کر رہا ہوں. اچھا. اور دوسرا, جب تک کوئی مولوی میرے خلاف کلپ نہ بنا لے اس کو رات کو نیند نہیں آتی. سارے مولوی مل کے میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسری مشترک چیز آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یوتھ کو, پڑھے لکھے طبقے کو, سوشل میڈیا جو ڈیجیٹل میڈیا یوز کرتا ہے, اس طبقے تک جس طرح پولیٹکس میں خان صاحب کی آواز پہنچی ہے نا, تو ریجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری آواز پہنچی ایک کنونشنل سسٹم سے آج. یعنی وہاں پہ بھی ایک خاندانی پورا سسٹم چل رہا تھا نا, تو خان صاحب تو کسی ایک پولیٹیکل خاندان سے تو نہیں اٹھے. تو یہ مرزا صاحب آپ پہلے خان صاحب کے بارے میں باتیں کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے فرعون کے گھر موسیٰ. یہ عمران خان نواز شریف کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات پہ آپ کون یقین کرے گا. اب آپ آگئے فوج کی مجبوریاں دیکھیں, اپنی مجبوریاں بتائیں حضور. آپ کا سافٹ ویئر تو بچے اپڈیٹ کر دیتے ہیں, باقیوں کو تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے. یعنی مجھ جیسوں کو, مجھے بھی لے جائیں گے. وہ فواد چودھری نے کہا تھا نا کہ جی مجھے ٹھیک ہے کوئی لے جائے گا تو ظاہر ہے میں وہی بولوں گا, مطلب کیوں برداشت کریں. تو کسی بھی صحافی کو, وہ ایک عمران ریاض تھا, آپ نے کہا تھا جی میں نے بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اب مرزا صاحب بات یہ کہ بڑوں کا سافٹ ویئر تو کہیں اور اپڈیٹ ہوتا ہے نا. یہ پولیس بھی پکڑ لیتی کسی ٹک ٹاکر وغیرہ کو, پھر وہ بعد میں معافیا مانگ رہا ہوتا ہے. آپ کا سافٹ ویئر تو بچے اپڈیٹ کر دیتے ہیں, پھر آپ ایسی ویڈیوز بناتے ہیں کہ جی خان صاحب نے تو جی دیکھیں یوتھ کو جی پیغام پہنچا دیا, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں فوج کی مجبوری دیکھیں. تو آپ کا تو سافٹ ویئر مرزا صاحب بچے اپڈیٹ کر دیتے ہیں, بار بار کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, اب آ جائیے شاہد جمیل صاحب, جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب, لاہور ہائی کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں. شاہد جمیل صاحب نے کچھ چیزیں بتائی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہیں جو چیزیں شاہد جمیل صاحب بتا رہے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے 2 بار اپروچ کیا. ایک بار میسج آیا کہ ایک سرونگ آفیسر کی انہوں نے بات کی کہ آپ سے ملنا چاہتے, میں نے انکار کر دیا کہ جب تک میرا جوڈیشل نہیں ہو جاتا, یعنی کنفرمیشن نہیں ہو جاتی, نہیں ملتا. پھر کہتے ہیں پھر ایک کیس پنڈی بینچ میں سن رہا تھا جس میں ایئر فورس رسپونڈنٹ تھی, وہاں میں نے 1-2 ریمارکس دیے, اسٹیبلشمنٹ نے میرے پیچھے گاڑی لگا دی. یہ بتا رہے ہیں. تو جج صاحب جو چیزیں بتا رہے ہیں, اب ہمارے ہاں یہ چیزیں لوگ بتانا شروع ہو گئے, جو شیخ رشید نے بتایا, فواد چودھری نے بتایا, جو جج صاحب بتا رہے ہیں, یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں لوگوں کی جانب سے. تو مرزا صاحب آپ ان چیزوں کو دیکھیں, آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا ان کو پھر کوئی کیوں مانے گا, کیسے مانے گا؟ بہت عجیب و غریب سی آپ باتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ عاطف رؤوف ہیں, یہ آخر میں بتا دوں میں آپ کو, پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا ہیڈ تھے, ہٹا دیے گئے. تو مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا, وہی پرانی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں. اور انہوں نے میاں نواز شریف کا کچا چٹھا کھول دیا کہ میاں نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا, مریم کو بھی نکالنے والے تھے. تو جب انہوں نے کہا نا کہ تاریخ کی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں, تو عاطف رؤوف نے آ کر ان کو کہا, مشاہد حسین کو, تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تو آپ تھے. آپ نے ایک بار نواز شریف سے غداری کی, نواز شریف نے آپ کو پھر معاف کر دیا, واپس پارٹی میں لیا, بلکہ سینٹر بنا لیا. افسوس آپ ہماری پارٹی آپ جیسے لوگوں سے کچھ نہیں سیکھتی, اور ورکرز کو اگنور کر کے آپ جیسوں کو سینٹ کی ٹکٹس پکڑا کر ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. یہ اب جو عاطف رؤوف صاحب ہیں, ان کو پھر کبیر راجہ صاحب نے یہ کہا کہ تقریباً 10 سال سے تعلق ہے, عاطف بھائی ہمیشہ جماعت پر تنقید کرنے پر روکتے تھے. اس کی بنیادی وجہ وہ عہدہ تھا جس کی بیڑیوں نے عاطف بھائی کو باندھ رکھا تھا. لیکن آج نہ جلا پھڑیا جا رہا ہے, اور نہ ہی عاطف بھائی ثابت ہوا کہ عہدے آپ کو سچ اور حق لکھنے سے روکتے ہیں. وہ کہنے لگے منجی کا
ترٹ گیا پاوا یا ترٹ گیا پاوا یہ ہے کہ میں ایک عام برگر ہوں. راجہ صاحب حق بات تو میں نے ہمیشہ کی, جب انسان کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ ہو تو لحاظ رکھنا پڑتا ہے عہدے کے ساتھ. بندہ کوئی بات کرے تو وہ اس کا نہیں, پارٹی کا موقف بن جاتی ہے. تو یہ انہوں نے بات کی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پول کھل رہے ہیں تو اب یہ اپنے ورکرز پر, اپنے سینیٹرز پر, اپنے لیڈرز پر اس وقت ان کے پیچھے پڑے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ لوگ کہتے رہے جی عمران خان کی جماعت سے لوگ چھوڑ کر چلے گئے 9 مئی کے بعد. وہ 9 مئی نہیں ہوا. شاہد خاقان عباسی الگ 9 مئی نہیں ہوا. آپ کے گھر نہیں توڑے گئے, آپ کے گھروں میں پولیس نہیں گھسی, آپ لوگوں کے گریبانوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا. مفتاح اسماعیل الگ, وہ مہتاب عباسی الگ, اس کے علاوہ لوگ ہیں آپ کی جماعت کے جو الگ ہو گئے, بغیر 9 مئی کے الگ ہو گئے. تو یہ جو موروثیت والی جماعتیں ہوتی ہیں نا, ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ جو مشاہد حسین سید صاحب بول رہے ہیں, بندہ سچ بھی بول سکتا ہے, نہیں آپ غلطی تھے, تو حق سچ بات آپ نے کی ہے, کریں, اچھی بات ہے. باقی جماعتوں کے لیے, صحافیوں کے لیے خبر بھی ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون نے مجھے کہا کہ جی وہ میں نے خبر غلط ڈال دی تھی. ہاں, ٹویٹر پہ خبر غلط تھی. 2019 کا معاملہ تھا, بچے کی قبر پہ 1000 روپے بڑھا دیے گئے چارجز میں, بڑے کی قبر پہ 1500 روپے. انہوں نے کہا جی آپ پی ایم ایل این مجھے یہ بتا رہی ہے کہ طارق مدین تم تو پی ٹی آئی جوائن کر لو. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کی نظر میں وہ ہو جاتی ہے غلطی. مریم نے بھی کی تھی نا, وہ بنگلہ دیش والی تصویر ڈال دی تھی اور کہا تھا جی بارش ہوئی ہے پشاور میں, تو پھر مریم کو ڈیلیٹ کرنا پڑا تھا. ہمت ہے, ڈیلیٹ کر دیا میں نے. لیکن میں نے کہا بتاؤ, تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو جی تم صحافی نہیں ہو, تو یہ جو افتخار احمد صاحب پی ایچ اے کا عہدہ لے کے بیٹھ گئے, نجم سیٹھی صاحب پی سی بی کا عہدہ لے کے بیٹھ گئے, محسن نقوی کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا, پھر اس کے بعد آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا, فہد حسین کو آپ نے وزارت دے دی, نجم ولی خان کو ڈی جی پی آر کا عہدہ دے دیا, کچھ صحافیوں کو آپ نے پی ٹی وی میں نوکریاں دے دیں. یہ ہوتے ہیں صحافی, جن کو عہدے دے دو, نوکریاں دے دو, اور پھر اس کے بعد اپنی بین پہ نچاؤ. آپ لوگ بات کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.